बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। क्रिकेट जुनून हमेशा की तरह सर चढ़कर बोल रहा है। मैदानों और गली मोहल्लों में बच्चे और नौजवान हर तरफ क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है कि बम धमाकों और खुदकुश हमलों की सताई कौम कुछ दिन के लिए ही सही हंस खेल तो रही है। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस पीएसएल के फाइनल को कामयाब कराने के लिए तन मन धन की बाजी लगाए हुए हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे बदनसीब भी हैं जो अपनी कमाई जुए की लानत में हार जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपना सब कुछ क्रिकेट जुए में हार चुके हैं और अब अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर कालक मले बेबसी की तस्वीर बने नजर आते हैं। 7,000 पुलिस एहलकार, 12 एसपीज, 34 डीएसपीज, 84 एसएचओज, रेंजर्स की 4 कंपनियां और आर्मी ऑन कॉल। लगता तो ऐसे है जैसे कोई खेल नहीं, खुदा न खास्ता 5 मार्च को लाहौर में किसी जंग की तैयारी है। आर्मी की निगरानी में क्रिकेट। हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? हमारी दुआ है कि ये खेल नुमा जंग बखैर और आफियत गुजर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बलाल कुतुब। क्रिकेट पे बात करना मेरा बनता नहीं, क्योंकि मेरा क्रिकेट के साथ इतना ही ताल्लुक़ है जितना कि आपका जितना ज़्यादा है उतना मेरा कम है। लेकिन आज बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब कौम किसी चीज़ में मुलव्वस हो जाए तो फिर कौमी मकसद होना चाहिए। जब लाहौर के सारे होटल जो हैं इस वक्त, और उनमें से बेशतर लोगों को मैं ज़ाती तौर पे आज मिला भी हूँ और जानता भी हूँ, और डिफेंस के बेशतर घरों की मैं निशानदही कर सकता हूँ अगर मुझसे पूछा जाए जहाँ पे जुआ खेला जा रहा है। और ये जुआ जो है ये लाखों करोड़ों का नहीं, ये अरबों रुपए का जुआ है, जिसमें दुबई भी शामिल है और हिंदुस्तान का बॉम्बे शहर सबसे ज़्यादा लीड रखता है। लेकिन ये मैच होगा PSL का, पाकिस्तान सुपर लीग का, क्रिकेट का। कौम इससे क्या मकसद हासिल करेगी? मेरा ये सवाल आज अपने तमाम मेहमानों से होगा। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम पहली दफ़ा तशरीफ लाए, आपका पहचाना चेहरा आमिर सुहेल भाई, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। उस्मा बुखारी रास्ते में हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। इजाज़ चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे साथ मुफ्ती ज़ुबैर साहब होंगे इंशाल्लाह ताला कराची से। जहांगीर खां अभी स्टेडियम से हमारे से बात करेंगे, और एक इंतहाई अहम शख्सियत जिसका अभी तारुफ नहीं कराऊंगा, जब वो आएंगे तो मैं आपसे उनका तारुफ करवाऊंगा। और ज़रा सुनिएगा कि उनकी इस पे PSL पे राय क्या है, और उन्होंने ज़िंदगी में PSL को किस तरह देखा, और आज वो इस पे अपनी क्या राय रखते हैं। यकीन कीजिए ये दिल दहला देने वाली बात है। आमिर, आपसे पहले शुरू करता हूँ, आप इस PSL को लाहौर में आज किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक अच्छी चीज़ है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि पाकिस्तान के जो लोग हैं दे आर क्रिकेट मैड, और काफ़ी देर से उन्होंने जो है इस तरह का टूर्नामेंट जो है वो जाके पार्टिसिपेट नहीं किया, और ग्राउंड पे जाके मैच नहीं देखे। तो वो उस पर्सपेक्टिव में तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप इसमें ओवरऑल कोई गेन की बात करते हैं या कोई चीज़ कहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई गेन है। कोई गेन नहीं है, कोई गेन नहीं है। बिकॉज देखें, जो इनके दावे थे कि जी हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेके आएंगे, यहाँ पे तो प्लेयर्स छोड़ दें, चेयर लीडर्स भी नहीं आ रहे, कमेंटेटर्स नहीं आ रहे, वो जो सनसेट एंड वाइन जो था ग्रुप जो ब्रॉडकास्ट कर रहा था वो भी सारे चले गए हैं। सो बेसिकली जो आपको एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का बाहर जाना चाहिए था, वो तो नेगेटिव हो गया सारा। जिसको पता भी नहीं था कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं, ट्विटर के ऊपर आप देखें वो कह रहा है आई एम सॉरी आई कुडंट कम टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो इसका आपको अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव था भी वो अचीव नहीं। इसमें सिर्फ एक बंदे का है, वो जिद्दी बच्चा जिसका मैंने नाम डाला हुआ है, नजम सेठी, ये उसका गेन है बेसिकली। देखिए, ही फेल्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। जब वो चीफ मिनिस्टर भी थे पंजाब के तो बड़े क्वेश्चन मार्क लग गए। देन ही गॉट इनटू द क्रिकेट बोर्ड, और क्रिकेट बोर्ड में जब आए तो पाकिस्तान जो था वो काफी ऊपर था, बिल्कुल नीचे गिरा। 3 वर्ल्ड कप हार गया पाकिस्तान इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी तक ये क्रिकेट बोर्ड से फारिग नहीं किए गए। सो देयर हैज टू बी अ स्केलेटन। अब वो अपने फेलियर को, हम तजर्बे से नहीं सीख रहे, या हम वैसे नीयत में कुछ
خراب ہے. نہیں دیکھیں جب آپ کمپرومائز ہوں گے تو پھر آپ کمپرومائز لوگوں کو ہی لگائیں گے نا. تو ہم کیوں کمپرومائز ہونا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اب یہ تو آپ ان سے کوشچن کریں نا جو کمپرومائز ہیں. مجھے تو نہ کہیں کیونکہ ان کے کوئی گینز ہیں جس کی وجہ سے کمپرومائز ہو جاتے ہیں. مال ہی ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا؟ کیا کریں جی؟ یا رتبہ ہوگا یا پیسے ہوں گے. obviously اسی وجہ سے آج ہوٹل سارے بھرے پڑے ہیں نا. دیکھیں بیسکلی ہوٹلز کا بھرنا یہ وہی بتا رہا ہے آپ کو اس چیز کی غمازی کر رہا ہے کہ لوگوں کی کتنی دلچسپی ہے. صرف اس پہ نہیں, اگر آپ ڈومیسٹک ٹورنامنٹس کی ہسٹری دیکھیں, T20 جتنے بھی ہوئے, جتنے لوگ اندر ہوا کرتے تھے اتنے ہی باہر تھے, اور دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں, گیٹس ٹوٹے ہوئے ہیں بعد ہوئے. سو یہ کوئی اتنا بڑا وہ آپ نہیں کہہ سکتے کوئی بہت بڑی بہت ہوا ہو رہا ہے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ہمارے ساتھ رپورٹر ہیں جہانگیر خان اس وقت. جہانگیر مجھے قذافی اسٹیڈیم کے حالات بتائیے اس وقت کیسے ہیں, کیونکہ میں جب شہر میں نکلتا ہوں تو جنون کی کیفیت ہے, لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی جنگ کی حالت میں پاکستان جانے والا ہے. ایک طرف بیٹ اور بال ہے, دوسری طرف پولیس اور فوج ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آج پاکستان کی فوج اور پولیس جو ہے وہ دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے باہر نکلنی چاہیے یا جواریوں سے اور جوا کھیلنے والوں سے لڑنے کے لیے باہر نکلنا چاہیے. 7 سے 10 ہزار پولیس جو ہے اس وقت حفاظت کے لیے مامور ہوگی. رینجرز ساتھ ہیں اور آرمی آن کال ہے, اور ہم کھیل کرکٹ رہے ہیں. یہ مذاق ہے یا جہاں پہ آپ کھڑے ہیں واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کرکٹ ہی کھیلی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک عرصے کے بعد پاکستان میں کوئی اس طرح کا ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے جس میں لوگ دلچسپی رکھتے ہیں, اور لوگوں کی خواہش بھی تھی کہ دوبارہ سے پاکستان میں کرکٹ بحال ہو, لوگ دوبارہ سے کھیلوں کے میدان کا رخ کریں, جا کے انجوائے کریں. ایونٹس کو آرگنائز کیا جاتا ہے تاکہ لوگ انجوائے کر سکیں, لیکن یہاں پر کوئی ایونٹ یا کوئی ایسا فیسٹیول کا کوئی مناظر نہیں ہے, کیونکہ جس طرح سے سیکیورٹی کی موومنٹ ہے, جس طرح سے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موومنٹ ہے, لوگ اس فیسٹیول کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر سکیں گے. آج بھی اس میں جو ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں ان کو اسٹیڈیم تک لانے کے لیے فل ڈریس ریہرسل کی گئی, روڈز کو بلاک کیا گیا, اور ان کو بحفاظت جو ہے وہ اسٹیڈیم تک لانے کے لیے ریہرسل کی گئی, جس میں پولیس اور رینجرز, CTD, ایلیٹ فورس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شرکت کی. تمام راستوں کو بلاک کر دیا گیا, اور اس کے لیے 10,000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں, جن میں افسران بھی شامل ہیں, جن میں 1,000 سے زائد اینٹی رائٹ فورس کے اہلکار بھی شامل ہیں, ان کو کہا گیا کہ وہ سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. اور بڑی اچھی آپ کی بات کو جہانگیر, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں ذرا اعجاز چودھری صاحب کو اس بات میں شامل کروں. اعجاز صاحب, مجھے نہیں پتا کہ کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ نہیں کہ یہ سارا جو جہانگیر بتا رہے ہیں اس میں اخراجات کتنے ہوں گے. کسی کے پاس میرے خیال میں ابھی تک کسی نے تخمینہ نہیں بتایا, لیکن لاہور کے اندر 84 تھانے ہیں. 84 کے 84 تھانوں کے SHO جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوں گے. اگر لاہور میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ حادثہ میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا, اس ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنی بڑی سیکیورٹی فورس کے تحت ایک جوا کرانا جو ہے وہ اس ملک کا کیا امیج دے گا, اس سے کیا بینیفٹ ہوگا؟ یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جس قوم کو چاہیے. بہت شکریہ بلال بھائی. اصل میں آپ نے تو 84 تھانوں کا کہا, وزیر اعظم سے لے کر SHO تک اس وقت کیا کام کر رہے ہیں. وہ اس PSL کے ایک میچ کی نگرانی کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ میٹنگیں کر رہے ہیں. تخمینے کے بارے میں نے کل ایک جگہ کہا تھا کہ یہ ہو جائے, ہم اسمبلی میں سوال اٹھائیں گے کہ اس کے اوپر کتنے اخراجات. نہیں تو اگر 30,000 لوگ 25 سے 30,000 لوگ اکٹھے ہوں گے, میاں صاحب بڑی ایمانداری سے مجھے بتائیے, یہ جو پرائم منسٹر سے لے کے SHO تک سارے لوگ اس میچ میں میٹنگ کر رہے ہیں, اگر کل میچ کے اندر, پرسوں میچ ہونا ہے, اتوار کو میچ ہونا ہے, اگر گو نواز گو کے وہاں پہ 30,000 لوگوں نے نعرے لگا دیے تو پھر یہ کس منہ کے جائیں گے؟ پھر کہاں جائیں گے؟ یہ جو ٹکٹس جو صرف تھوڑے سے آئے ہیں نا مارکیٹ میں, وہ ان کو خوف ہی یہی ہے. ٹکٹ جو انہوں نے عام لوگوں کو نہیں بیچے, ان کو خوف ہی یہی ہے کہ گو نواز گو کے نارے لگ جائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ادروائز آپ نے لوگوں کے لیے کروایا ہے. یہ آپ نے یہ والا ٹورنامنٹ آپ نے ایلیٹ کے لیے نہیں کرایا, اشرافیہ کے لیے نہیں کرایا. اس میں ایکول نمبر آف لوگ آنا چاہیے تھے ہر طبقے سے. تو وہ تو نہیں آ رہے نا, وہ نہیں آ رہے نا. تو بیسکلی یہیں پہ تو آپ کو پتا چل گیا, ایکسپوز ہو گیا سارا کچھ. وہ ٹکٹ سارے اٹھا کے بینکوں سے نون لیگ کی لیڈرشپ کو لاہور میں دے دیے گئے ہیں تاکہ اپنے کارکنان بھر کے آئیں. لیکن آپ دیکھیے گا کہ وہاں پھر بھی گو نواز گو کا نعرہ لگے گا. میں آپ سے اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک کھیل کو اپنی سیاسی قوت کا اور اصل ایشوز ہیں اس سے صرف نظر کرنے کے لیے بھئی باقی سارے BCO میچ کیوں نہیں لاہور کے اندر ہوئے, کیوں نہیں پاکستان کے اندر ہوئے. آپ ایک میچ کو ایک ایسی یعنی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ قوم یہ جو فن ہے نا کرنا چاہتی کمال. اور وہ فیسٹیوٹی تو ختم ہوگی, پانی بند, بجلی بند, گیس بند, ٹیلی فون بند,
गाड़ियां बंद, सड़कें उस दिन बंद, मोबाइल भी बंद फेस्टिविटी कहाँ होगा। गई? एजाज, मुझे ये बताइए कि आपको कहीं से अंदाजा हुआ है कि इस पे टोटल सिक्योरिटी पे खर्चात कितने हैं, और खुदा ना खास्ता अगर उस दिन दो मोरिया पुल पे कोई हादसा हो जाता है जहांगीर, या डिफेंस में कोई हादसा हो जाता है, तो यहाँ के सारे एसएचओ तो आपके पास वहां पे स्टेडियम में होंगे, अवाम किसके सहारे होगी? बिल्कुल, ये वज़ीर कानून की जानिब से भी दावा किया गया था कि जिस दिन ये मैच होगा शहर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक होगी, जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर रहेगी, सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी कोई मुसद्दिक़ा तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की डिप्लॉयमेंट अभी से देखी जा रही है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, मुख्तलिफ जगहों पर जो कि स्टेडियम की तरफ आ रही हैं, उधर से तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ना सिर्फ लाहौर की पुलिस बल्कि दूसरे अजला से भी पुलिस को कॉल किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाया जा सके। और सिर्फ इस एरिया में जहाँ पर यह मैच हो रहा है, यानी कज़ाफ़ी स्टेडियम से जो मुल्हिका इलाके हैं या जो एंट्री पॉइंट्स हैं जहाँ से लोगों ने पैदल चलकर या शटल सर्विस के जरिए मैच देखने के लिए आना है, वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया। बाकी इलाकों में जो है वो सूरत हाल अभी कुछ मामूल से हट के दिखाई दे रही है, यानी वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग या पुलिस की मूवमेंट या एक्टिविटीज़ कुछ उस तरह से नहीं है जिस तरह से आम दिनों में होती हैं, क्योंकि जितनी भी पुलिस है, डॉल्फिन फोर्स है, एलीट फोर्स है और दूसरे जो इदारे हैं जो कि अमन अमान, मुझे जहांगीर, मुझे एक बात बताइए, ये कि हमें बहुत सी खबरें हैं कि लाहौर के सारे होटल जो हैं वो जवारियों से भरे पड़े हैं, आपको भी ऐसी खबर है? और अगर ये सच है तो क्या इसके खिलाफ भी कोई एक्शन हो रहा है? पुलिस का ये दावा है कि इस मैच पर जुआ कराने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वह शुरू कर दिया गया है। कुछ चंद दिन पहले जो कि जब से PSL शुरू हुई है, जो भी जवारिये थे जो कि सरगर्म हुए थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात का इंदराज किया गया। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि होटल जवारियों से भरे पड़े हैं, इसकी कोई मुसद्दिक़ा तौर पर कोई जो है वो ऐसी खबर अभी तक रिपोर्ट नहीं हो सकी। सर्च ऑपरेशंस जो है वो होटल्स में भी किए गए हैं, जहाँ से मशकूक अफराद को, मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने का सिलसिला जो है वो जारी रहा है, क्योंकि होटल्स एक आम तौर पर ऐसी जगह तस्वुर किया जाता है जहाँ पर माजी में भी मुश्तबा अफराद आकर या हॉस्टल्स में स्टे करते रहे हैं। इसलिए वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं जिनकी मदद से मुश्तबा अफराद की निशानदही करके उनको गिरफ्तार किया जाता रहा है। और पिछला एक डाटा PITB ने जो शेयर किया था उसके मुताबिक वो तकरीबन 2 माह के दौरान 700 से ज़ायद अफराद को वहाँ से निशानदही करके गिरफ्तार किया गया, जिनमें से साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता अफराद भी शामिल थे। पुलिस इस पे एक्शन ले। जहांगीर, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। मुफ्ती जुबैर साहब मेरे साथ है, मुफ्ती साहब से मैं बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, वैसे अखलाकी तौर पे और शरई अंदाजे से मुझे आपसे जो सवाल करना चाहिए था वो ये था कि कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए कि क्रिकेट जो है इसके फजाइल क्या हैं। लेकिन मैं ये सवाल आपसे करूंगा तो आप भी शर्मिंदा होंगे, मैं भी शर्मिंदा होऊंगा। मुझे फरमाइए कि शराब पीने वाला तो हराम पी रहा है, क्या बेचने वाला और उसकी सहूलतकार करने वाला ये भी हराम होगा या नहीं होगा? जब जुआ खेला जा रहा है, पता है उसके ऊपर फैसिलिटेशन जो है वो है, तो इसके बावजूद ये सारी कौम जिसे कहा जाता है फन के लिए, जनाब बहुत अरसे से हमें कोई खुशी नहीं मिली तो हम इसलिए ये करें, तो फिर जनाब अली क्या पब भी शुरू कर दें, फिर डांस क्लब भी शुरू कर दें, फिर शराब भी कर दें? अगर अवाम को खुशियां यही देनी है तो फिर बाकी सारे कामों में क्या बुराई होगी? जुबैर साहब। जी बिलाल भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कौम के असल मसाइल और इशूज हैं, ममलकत के, स्टेट के, रियासत के जो बुनियादी मसाइल हैं, उनसे तवज्जो हटा करके पूरी कौम को खेल तमाशे पर लगाया जा रहा है। याद रखिए, जायज तफरीह के मौके, जायज खेल कूद, हलाल तफरीह इस्लाम ने नाजायज या हराम नहीं करार दी, मगर उसकी हुदूद का तयन जरूर किया है। आप याद रखिए, सूरह माइदा आयत नंबर 90 के अंदर अल्लाह ने जुए को बुत परस्ती के साथ, शराब नोशी के साथ, पांसों और बुतों के अंदर मुलव्वस होने के साथ बयान करते हुए फरमाया, ये नजस है, शैतानी अमल है, इससे इज्तनाब करो। शैतान तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ डालेगा, तुम नमाज और जिक्रुल्लाह से हट जाओगे। जुए को इस्लाम ने इतना बड़ा हराम करार दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो गुनाह है अगर कोई इसका इरादा भी जाहिर करता है तो उसको भी कफारा देना पड़ेगा, जा करके सदका अदा करे ताकि इसके असरात बद उसकी बॉडी और उसके वजूद और जिस्म से साफ हो सके। तो अगर इस खेल के अंदर जुआ होगा, अगर इसके अंदर फहाशी और उरियानी है, वक़्त के ज़िया के साथ साथ सौबाई और लिसानी असबियत जैसे मकरूह अनासिर अगर इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, तो मुझे बताइए ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में कहाँ से चैन, आश्ती, सुकून
اور خوشی اور مسرت حاصل ہو سکتی ہے. زبیر بھائی آپ میرے ساتھ رہیے گا, میں بریک وقفے پہ جا رہا ہوں, لیکن وقفے پہ آ کے میں ایسے شخص سے آپ کی بات کراؤں گا جو کہ اس کام میں ملوث ہے, جس کو کہ آپ نے بت پرستی کہا. اس نے اس سے کیا سبق حاصل کیا اور آج اس کی زندگی پہ اس پہ کیا اثر پڑا ہے, اس پہ آپ رائے دیجئے گا کہ وہ کیا ہے. لیکن واپس آ کے ایک اور بات عرض کروں گا کہ جب حضرت انس بن مالک جو ہے, جنہوں نے تقریباً 10 سال میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, حجاج بن یوسف سے جب ملاقات ہوئی تو 3 گھوڑوں کا ذکر ہے. وہ 3 گھوڑوں کا ذکر کیا ہے, واپس آئیے آپ سے عرض کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر کر رہا تھا میں حضرت انس بن مالک کا, یہ ذکر کرتا چلا جاؤں کہ حضرت انس بن مالک نے تقریباً 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, اور ان کی والدہ نے آ کے رسول پاک سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو دعا دیجئے. آپ کی عمر جو ہے وہ 100 سال سے زیادہ تھی, آپ کی جو فصلیں تھیں, لوگوں کی فصلیں سال میں 1 دفعہ پھل دیتی تھیں, آپ کی فصلیں, آپ کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا, آپ کی 100 سے زیادہ اولادیں تھیں. آپ حجاز بن یوسف کے پاس جب آئے تو ان کو خط لے کر آئے تھے کسی کا, میں واقعی کو چھوٹا کر رہا ہوں, تو وہاں پہ حجاز نے کہا کہ میں نے 400 گھوڑے لینے ہیں خاص نسل کے, تو تم بھی میرے ساتھ چلو. اس نے کہا میں نہیں اس میں شامل ہوں گا. کہا کیوں؟ کہا مجھے پہلے بتاؤ گھوڑے کی قسم کیا ہے. کہا کتنی قسم؟ کہا 3 اقسام کے گھوڑے ہوں گے. اگر تو تم نے گھوڑا لینا ہے جہاد کے لیے تو اس گھوڑے کے ناک سے جو ہوا نکلے گی اس کا بھی اجر و ثواب تمہیں قیامت تک ملے گا. اگر تم نے گھوڑا لینا ہے اس لیے کہ وہ سفر کے لیے ہو تو نہ اس کا اجر ہے نہ اس کا کوئی عذاب ہے. لیکن اگر تم نے گھوڑا اس لیے لینا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تمہارے پاس اچھا گھوڑا ہے تو قیامت تک تمہیں اس کا عذاب ہوگا. یہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ جس کو پی ایس ایل کہہ رہے ہیں یہ کون سا گھوڑا ہے اور اس کا اجر و ثواب کس کے حصے میں جائے گا. لیکن یہ بک میکر ہم کہہ رہے ہیں انگریزی میں, ہے یہ جواریا, یہ جوا کھیلتے ہیں, یہ لگاتے ہیں جوا, اور یہ بڑے عرصے سے لگا رہے ہیں. انہوں نے ہم سے آج جو ذکر کرنا ہے اس پہ ذرا زبیر بھائی آپ بھی بات سنیے گا. جناب عالی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور یہ بتائیے کہ آپ کب سے کرکٹ پہ جوا لگا رہے ہیں یا اوروں پہ بھی لگا رہے ہیں؟ میں کرکٹ پہ کچھ 6-7 سال سے لگا رہا ہوں. اور کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اس سے, فائدہ ہوتا ہے, نفع کیا ہوتا ہے اس سے؟ بس یہ کچھ طرح کوئی ہیبٹ ہوتی ہے یا کچھ گندی عادتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ریلیو ہوتی, اس لیے, اور تو کوئی ایشو نہیں. تو آپ کو اس میں کیا فائدہ ہوا جو آپ 6-7 سال سے یہ لگا رہے ہیں اس پہ؟ کچھ نہیں, نقصان بھی ہوتا ہے فائدہ بھی ہوتا ہے, زیادہ نقصان ہی ہوتا ہے. جی میں نے کہا نقصان بھی ہوتا ہے فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ نقصان ہی ہوتا ہے. تو لوگ کیوں کھیلتے ہیں اس کو؟ لوگ لالچ اگر دنیا میں نہ ہو تو پھر کوئی برا کام ہی نہ کرے. اچھا یہ بتائیے یہ پی ایس ایل ہو رہا ہے, اس پہ جوا لگ رہا ہے, آپ نے بھی لگایا کیا؟ جی پی ایس ایل پہ ہو رہا ہے. کیا اس کا کیا چلتے ہیں, وہ جو ریٹ کہتے ہیں وہ ریٹ کیا چل رہا ہے؟ ریٹ آج بھی جو ہے وہ جو آج کا میچ ہے اس سے میں بات کر لیتا ہوں. جو کراچی اور پشاور کے درمیان کھیلے جانا ہے اس میں کراچی فیوریٹ ہے جو 70 پیسے ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ جوا چھوڑ چکے ہیں تو ریٹ کی دلچسپی آپ کو ابھی تک کیوں ہے؟ سر بس وہ انٹرنیٹ پہ اب یہ سہولیت موبائل پاس ہے, انٹرنیٹ موجود ہے تو بس دیکھ لیتا بندہ, اور تو کوئی. یہ اتنا آسان ہے؟ جی. اچھا آپ نے اس میں بتایا کہ اپنا گھر بھی بیچ دیا, وہ بھی ہار گئے آپ, یہ سچ ہے بات؟ جی. گھر بھی ہار گئے؟ جی. اچھا اس پہ آپ کی آواز نہ بریک ہو رہی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. حضرت آپ اپنا گھر اس میں بیچ دیا, ہار گئے, اس کے باوجود جوا کھیلتے ہیں, یہ کوئی کیا مطلب ڈیزیز ہے, بیماری ہے, ذہنی کیا چیز ہے یہ؟ سر بیماری اسی چکر میں ہے کہ اب ہار گئے تو جیت جائیں گے, لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. بس اسی لالچ میں انسان لگا رہتا ہے, اب جیتتے ہیں اب جیتتے ہیں. آپ نے اس پہ توبہ کر لی؟ جی اب میں اب نہیں کھیلتے. بس یہ لالچ انسان کو جو ہوتا ہے اس کے تحت وہ کھیلتا ہے. ابھی آپ کھیلیں گے دوبارہ؟ نہیں سر میں نہیں کھیل رہا. جو لوگ کھیل رہے ہیں ان کو مشورہ کیا دیں گے؟ سر یہی کہ جو میرے حالات آپ نے بیان کیے ہیں اسی سے کچھ سیکھ لیں اور نہ کھیلیں.
زبیر بھائی آپ نے یہ بات سنی، یہ ہمارے ساتھ ایک دوست تھے جو کہ جوا کھیلتے تھے، اس میں اپنا گھر بھی انہوں نے ہار دیا اور جو ان کے حالات ہیں ان کا بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ تو جوا کھیلتے تھے، کھلانے والے اور سہولت کار جو ہیں وہ بھی تو اس میں اسی طرح شامل اور گناہ گار ہوں گے نا جس طرح کہ یہ شخص ہے. اللہ کی برکت کی دعائیں پھر یہ قوم جو ہے وہ کس سے مانگے گی؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جس طریقے سے شراب نوشی حرام ہے، حدیث ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں ٹوٹل 10 افراد پر اللہ کی لعنت بیان فرمائی ہے. شراب ڈھونے والا، لانے والا، سروس فراہم کرنے والا، پیش کرنے والا، بیچنے والا، شراب کو نچوڑنے والا، یہ مختلف قسم کے 10 افراد. تو جہاں شراب کا تذکرہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ رب العزت نے کر رکھا ہے، وہیں پر جوئے کا بھی تذکرہ کر رکھا ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ کی نافرمانی، بغاوت اور سرکشی اور گناہ کے اوپر تعاون نہ کیا کرو. یہ تو کھلی کھلا تعاون ہے. اور دیکھیں یہ تو آج ہم جیسے لوگوں کے لیے تو یہ ایک عجیب ہی خبر آپ نے بتائی. ہم تو سوچتے تھے کہ محض اس کھیل کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، جسم کو تر و تازہ کرنے کے لیے ہوا کا ایک تازہ جھونکا ہے، ٹھیک ہے کھیلنا چاہیے. اور مومن قوی اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے کمزور اور ضعیف مومن کے مقابلے میں. جسمانی فٹنس ہونی چاہیے، نفسیاتی طور پر انسان کو تازہ ہوا کا جھونکا نصیب ہو. زبیر آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں ذرا ایک سوال جو ہے وہ اپنے بک میکر سے پوچھ لوں. مجھے یہ بتائیے گا حضرت کہ آپ کو کسی اس بات کا اندازہ ہے کہ جب سے پی ایس ایل شروع ہوا ہے اس پہ تقریباً کتنا جوا، کتنے اربوں کروڑوں لاکھوں ہزاروں روپے کا جوا جو ہے وہ ہوا ہوگا اندازہ؟ سر یہ انٹرنیشنلی لیول تو کروڑوں کی بات ہے، یہ لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی بات ہے. یہ کروڑوں ڈالر کی بات کر رہے ہیں، کروڑوں روپے کی بات؟ ڈالر کی بات کر رہا ہوں، ڈالر کی بات کرتا ہوں. یہ کوئی ادھر سے پاکستان سے بک آپریٹ نہیں ہوتی، یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے. انگلینڈ، دبئی، انڈیا، یہاں سے بکس آپریٹ ہوتی ہیں، جہاں سے یہ آگے بک میکرز لائنیں لیتے ہیں اور اس کے تھرو کرتے ہیں. اچھا بھائی، آپ ایک عام پاکستانی ہیں، آپ کو ان ساری چیزوں کا علم ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو پتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پھر بھی وہ سہولت کار اس لیے ہے؟ سر سہولت کار یہ موبائل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اب گلی محلوں میں یہ کام شروع ہو چکا ہے. چھوٹے چھوٹے پینٹرز ہوتے ہیں جو جن کے ساتھ یہ موبائل پہ رابطہ کرتے ہیں اور کسی طرح کام ہو رہا ہے موبائل پہ. زبیر بھائی آپ سے آخری بات یہ پوچھوں گا، مجھے یہ بتائیے کہ اکثر یہ سہولت کاری ہم دے رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے لیے ایک جو ہے وہ بریک بیچ میں لا رہے ہیں کیونکہ ان کے آسانی اور سہولت، کیونکہ ان کو ٹینشن بڑی ہے، پتہ نہیں کس چیز کی ٹینشن ہے، تو آسانی کر رہے ہیں. تو نیت تو حکومت کی اچھی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس پہ ہم کیوں الزام دیں؟ اگر کھیل میں کوئی لوگ دلچسپی لے رہے ہیں اور ریلیکس کر رہے ہیں تو کرنے دیں. بلال بھائی میں نے تو پہلے ہی عرض کیا ہے کہ کھیل کود تو اسلام میں ممنوع نہیں ہے، شرعی حدود کا خیال کرنا چاہیے. مگر آپ نے تو ابھی عجیب بات بتائی ہے کہ اس کھیل کود کے اندر جب اتنے بڑے پیمانے پر جوا لگایا جا رہا ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے 2 گنا سود اور جوا قوموں کو مٹا دیا کرتے ہیں. یہ 2 گنا واضح طور پر ریاستوں کو اجتماعی اور انفرادی طور پر کھوکھلا کرنے والے ہیں. مجھے بتائیے جب آپ اس طریقے سے جوا انٹرنیشنل لیول پر گلی محلے تک کے اندر بھی اور ہر جگہ پر لگا رہے ہوں گے تو شام ڈھلے قوم کو حاصل کیا ہوگا؟ یہ سوال آپ کا جو ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے زبیر بھائی، لیکن میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. عظمیٰ بخاری ہمارے ساتھ ہے. عظمیٰ بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی. عظمیٰ پرل کانٹیننٹل لاہور کے اندر عارضی ہاسپٹل جو ہے وہ بھی قائم کر دیں اور جو ملحقہ ادارے ہیں جو سارے قریب کے ادارے جگہیں ہیں، ساری علاقے جو ہیں اسٹیڈیم کے بھی اور ہوٹل کے بھی، مسلم ٹاؤن وغیرہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ان جگہوں میں گیس بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی اور لوگ جو ہے وہ اس کے بغیر رہیں گے کیونکہ کوئی دھماکے کا طریقہ نہ ہو. کیا حاصل ہوگا ہمیں اتنی حالت جنگ میں رہنے کے بعد؟ شکریہ بلال بھائی، بہت کچھ باتیں میں سن سکی جب میں آئی اور مجھ سے پہلے ہو رہی تھی، لیکن مجھے بہت ساری باتوں کے ساتھ معذرت سے اختلاف ہے، خاص طور پہ آپ کی ایک بات کے ساتھ جس کے مجھے کبھی کم اختلاف ہوتا ہے. لیکن آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کس چیز پہ ڈپریشن میں ہیں لوگ، مطلب لوگوں کو پتہ نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ جو حالات ہیں ملک کے اور جس ایک دہشت گردی کی کیفیت میں ہم رہتے ہیں، ایک جو خاص طور پہ پچھلے 8-10-15 دن پہلے جو کچھ ملک کے اندر ایک ویو چلی اور اچھا خاصا پرامن پاکستان جو دنیا بھی کہہ رہی تھی پرامن پاکستان ہے، پاکستان میں 70% دہشت گردی میں کمی بھی آئی، اس پہ اچانک سے ایک جو خون کی ندیاں بہائی گئیں. اس کے بعد آپ کا یہ کہنا کہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ٹینشن ہے اور کیا وہ ہے. دیکھیے میں آپ کی ہر ایک اس بات سے مجھے مطلب ہر چیز کو اس نظر سے جوڑ دینا، ہر ایک میں مذہب کو لے آنا، لیکن ابھی مفتی صاحب نے بھی کہا اور اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مذہب میں تو ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کھیل کود جو ہے وہ کوئی بری چیز ہے. جہاں تک اب آپ نے جوئے کی اس کی بات کی، بجا طور پر یہ بہت
برا کام ہے. اور ابھی تو آپ اب کی بات کر رہے ہیں, میں تو بہت ساری سٹوریاں پرانی بھی سنی ہوئی ہیں, بہت سارے کرکٹرز نے اپنے کتابوں میں بھی لکھا ہم نے جوئے کھیلے تھے اور وہ کیا تھا. سو یہ تو اس کے ساتھ ایک چلا آ رہا ہے معاملہ. اس کو جو منتظمین ہوتے ہیں, جو یہ ان سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, یقیناً اس کے اوپر کچھ ایکشنز بھی لیتے ہیں, کچھ پہلے ہمارے ملک میں بھی لیے گئے. اس کو اور اسٹرکٹ ہونا چاہیے, لیکن اس کو ایک یہ بنا کے یہ کہہ دینا, اور یہ جو ابھی آپ نے کہا مسلم ٹاؤن تک سوئی گیس نہیں ہوگی, بھائی ایسی بالکل بات نہیں ہے. میں گزارش کر لیتی ہوں, اس کے اوپر جو پلان بنا ہے, میں اس کا حصہ بھی ہوں, اس میں جو پلان بنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو ریسٹورینٹس ہیں جو بالکل اس کے ساتھ ہیں اسٹیڈیم کے, وہ اور جو بہت ایڈجسنٹ علاقے ہیں, ان میں اس دن جو ہے وہ دو دن کے لیے, آج سے لے کر سنڈے تک جو ہے یہ کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. اور یہ صرف کھیل نہیں ہے بائی دا وے بلال بھائی, یہ تکلیف یہ کھیل نہیں ہے. میں آپ کو اس کے اوپر یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں, یہ صرف ہم کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں, یہ ہم ایک میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ڈر کے ہم گھر بیٹھ جائیں. اے پی ایس ہوا تھا, اے پی ایس کے بعد اے پی ایس بند نہیں ہوا, اے پی ایس آج بھی چل رہا ہے, اس کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ چلنا ہے. سو اس لیے آپ اسٹیگننٹ نہیں ہو جاتی ہیں, قومیں ایک جگہ کھڑی نہیں ہو جاتی, اور جو کہتے ہیں کہ جس سے کیا ہوگا, ریوائیو ہو جائے گی, مجھے یہ بتائیے ابھی تو نہیں ہو رہی نا, تو اس کا مطلب ہے پھر ہم گھر بیٹھ جائیں کہ جی ہم ریوائیو کر ہی نہیں سکتے, ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ریوائیو کیا جا سکے. سو کچھ سٹیپس آپ کو لینے پڑتے ہیں مختلف. اور یہ ابھی عمران خان صاحب نے بھی کہا, عامر بھی اس میرا خیال ہے ٹیم میں ہم دیکھتے رہے ہیں ان کو, جب یہ کھیلتے تھے, جب یہ بنگلور وغیرہ جاتے تھے کھیلنے کے لیے انڈیا پاکستان کے میچ میں بھی, اس وقت کیا سچویشن ہوتی تھی اسٹیڈیمز کے. میں واپس آتا ہوں, میں عمران کی بات کرتا ہوں. عمران, ہمارے پاس علی ہاشمی ہے جو کہ کرکٹ کے جرنلسٹ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی آ رہی ہے, جی آ رہی ہے. علی مجھے یہ بتائیے کہ کتنے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو کہ پاکستان میں آ کر کل کرکٹ کھیلیں گے اور ہمارا امیج بلڈ کریں گے؟ جی یہ 8 کھلاڑی ہیں, دونوں ٹیموں میں 4 کھلاڑی شامل ہیں جو پاکستان آئیں گے اور آ کر کھیلیں گے, جس میں سے جو اگر پشاور زلمی کی ٹیم جو ہے وہ اگر جیتی تو اس میں ویسٹ انڈین کھلاڑی جو ہیں اس میں تو واضح طور پر اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان آئیں گے اور آ کر کھیلیں گے. اسی طرح کراچی کے جو پلیئر ہیں روی بوپارا, انہوں نے بھی انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ جی اگر ان کی ٹیم فائنل میں پہنچی تو وہ بھی پاکستان آ کر کھیلیں گے اور اس کو لوگ دیکھ سکیں گے. یہ تقریباً ٹوٹل 8 کھلاڑی ہیں جن کے لیے یہ ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں اور اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھیں اور کھیلیں. جی ٹھیک ہے, اجازت مجھے ایمانداری سے بتائیے گا, اس میں سیاست کو نہیں ہم لے کر آتے, ٹھیک ہے نا. 8 کھلاڑیوں کو لانے کے لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ لوگوں کے چولہے بند کر رہے ہیں. 9 شادیاں ایسی ہیں جو کہ ہم نہیں کرا رہے, اب ان 9 شادیوں کو اگلی تاریخ دیں گے کیونکہ وہ شادی گھر وہاں پہ بند ہے. لاہور وہاں پہ اس دن بلاک ہوگا, آپ نہیں جا سکتے, 2 کلومیٹر دور آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے. ان 8 لوگوں نے پاکستان کا امیج بلڈ کرنا ہے, تو آپ لوگ کس واسطے اور کس مرض کی دعا ہیں؟ نہیں دیکھیے, جو کچھ اس وقت تک سامنے آ چکا ہے میڈیا کے ذریعے, کیا دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ ایک پرامن ملک ہے؟ دنیا میں یہ میسج جائے گا پولیو فوج کراتی ہے, دہشت گردی فوج لڑتی ہے, سیلاب آ جائے تو فوج لڑتی ہے, الیکشن کرانی ہے تو فوج ہوتی ہے, مردم شماری کرانی ہے فوج ہونی ہے, کرکٹ میچ ہونا ہے تو رینجرز اور فوج ہونی ہے. مجھے معاف کر دیں خدا کے واسطے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک ضد کی ایک اور اپنی ریٹ اور ملک کے اندر جو دیگر مسائل ہیں اس سے پہلو طئی کرنے کے لیے یہ سارا کھیڑ اور اربوں روپیہ اس کے اوپر, یہ پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے بعد لوگوں کو نظر آنا چاہتے ہیں, نظر آنے کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے, یا دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ بڑا سافٹ امیج ہے اور پاکستان کے اندر بڑا امن قائم ہے. یہ دونوں میسیجز نہیں جا رہے ہیں, جمعے کو سکول بند ہے, ہفتے کو سکول بند ہے, یہ دونوں میسیجز نہیں جا رہے. سکول بند ہیں, مارکیٹیں بند ہیں, ریسٹورنٹ بند ہیں, گھر بند ہیں, بجلی بند ہے, گیس بند ہے, پانی بند ہے, ٹیلی فون بند ہیں. مجھے یہ بتائیے یہ کون سی فیسٹیوٹی ہے, کہاں کا یہ کھیل ہے کہ جو یہ کروا رہے ہیں؟ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ابھی انہوں نے کہا انہوں نے بھی بنگلور یہ وہ میچ کھیلے. ہم اس کو ورلڈ کپ میں شری لنکا گئے جب ساری ٹیمیں انکار کر رہی تھی اور اس وقت ٹائمل ٹائگرز جو تھے وہ پیک پہ تھے. ہم گئے, ہم فرینڈ شپ کے لیے میچ کھیلے گئے. انڈیا اور پاکستان کی اکٹھی ٹیم بنی ٹو پلے اگینسٹ شری لنکا. ہم ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچے ہیں, کوئی گاڑی ہمارے آس پاس نہیں تھی, وداؤٹ سیکیورٹی پہنچے ہیں گراؤنڈ پہ, وداؤٹ سیکیورٹی شری لنکا میں, کل کراچی جتنا ہے نا کولمبو میں, اور وہاں پہ ٹامل ٹائگرز کی تھریٹ تھی. ہم نے ان سے پوچھا بھائی یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے نہ سیکیورٹی ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم نے سیکیورٹی دکھانی ہے, اگر ہم سیکیورٹی دکھائیں گے باقی پاگل ہے ادھر آ کے میچ کھیلیں گے. اور ایک سیکنڈ بات یہ ہے,
اتنے جب لوگ آپ دکھائیں گے یہ کون سا میسج ہے بھائی؟ آپ اپنی انکمپیٹنس بتا رہے ہیں. اور دوسری چیز ان کو آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ بارود کو اور وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کتا ہے جس کو ٹرین کیا جاتا ہے. باقی مشینیں چھوڑ دیں. ان کو آج تک یہ نہیں پتہ لگ رہا انہوں نے کیا سیکیورٹی دینی ہے بھائی. اور جو پیغام آپ دیں گے نا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, آپ نے دوسروں کو بلانا ہے اپنے ملک میں نا, پہلے ان کو عام لوگوں کو سیکیورٹی دیں گے, باقی پھر خود بخود چل کے آئیں گے آپ کے پاس. اور واپس آؤں گا. سری لنکا اگر بغیر سیکیورٹی دکھائے سیکیورٹی پاکستان کو دے سکتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ بغیر دکھائے سیکیورٹی کیوں نہیں دے سکتا؟ اس میں بخاری اس بات کا جواب دیں گی. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, آپ نے اگر امیر گھر کا اور غریب گھر کا کبھی باورچی خانہ دیکھا ہو تو جب گندے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے تو یقین کیجئے ان کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ برتنوں کو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ مانجا جاتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو برتن باہر سے صاف اور اندر سے گندے ہوں گے تو آپ نے قانون بنیادی طور پہ ضرور توڑا ہے. میرے پاس ایک اخبار کی کٹنگ ہے جو کہ بتا رہی ہے کہ لاہور میں کہاں کہاں جو ہے وہ گیس نہیں ہوگی اور وہ 2 دن کیسے گزریں گے یہ ان کو صبر کرنا پڑے گا. مجھے نہیں پتا کہ کیسے گزریں گے. لیکن کاشف مرزا جو کہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہیں. کاشف بھائی, یہ بتائیے کہ آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی پروانہ آیا کہ آپ نے اسکولوں کو کیسے مینج کرنا ہے؟ میرا خیال ہے جی حکومت کو سکولز کی اور تعلیم کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے. اور یہ بدنصیبی ہے کہ حکومت جو ہے ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے ساری پلاننگز کر رہی ہے اور گراس روٹ لیول کے وہ پروانہ بہت دور کی بات ہے. فی الحال تو کوئی نذرانہ یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ حکومت کو ہمارے یا بچوں کی کوئی پرواہ ہے. ہاں, ہم امید ضرور کرتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں پولیس گردی جو ہے وہ ضرور ہوگی اور تھانوں سے جو ہے وہ سکولز کو پھر وہی ایک جو ہیرسمنٹ تھی جو پہلے بھی ہوتی تھی وہ شاید اس کی آغاز ہوگا اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے. ابھی تک تو ہم نے جو کل کے لیے پورے لاہور کے سکولز کو بند کرنے کی صرف سیکیورٹی ریزنز کے اوپر ہم نے کیا ہے, کیونکہ ہمیں کسی قسم کی نہ گورنمنٹ سپورٹ ہے اور کہیں سے بھی سیکیورٹی کے ایسے کہیں پہ کوئی اقدامات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. لہٰذا ہم نہیں چاہتے اپنے بچوں کو اور تعلیمی اداروں کو کسی قسم کا بھی خطرے کا نشانہ بنائیں. لہٰذا ہم نے آج تو اسکول کھلے رکھے, لیکن کل جو ہے لاہور شہر کے اندر ہم نے اسکول بند کرنے کا اعلان کیا ہے. اور آپ کے پروگرام کی وساطوں سے تمام گورنمنٹ کے جو اتھارٹیزوں سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم ٹھیک ہے یہ سارے ایونٹس کروائیں لیکن سکولز کی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر کو ہم نے لیٹر بھی لکھے لیکن اس کا کوئی جواب ابھی تک ہمیں وصول نہیں ہوا. کاشف بہت شکریہ. میں عظما سے اس کا جواب دیتا ہوں. عظما, تعلیم بند, گیس بند, سڑکیں بند, اسکول بند, فون موبائل بھی بند, اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ کامیابی سے کرکٹ میچ کروائے گی. گزارش ہے بلال صاحب, اگر آپ کو کسی کو پرسنل کسی سے پرسنالٹی کو کلیش ہے, کوئی مطلب کسی کو پی ایس ایل نہیں پسند, آپ کی رائے, لیکن یہ بلڈ کرنے کی پلیز کوشش مت کریں کہ کرفیو لگ جائے گا, سوئی گیس بند ہو گئی. کچھ علاقوں میں نے کہا وہ پرابلم ہے, ظاہر ہے, لیکن کوئی موبائل فون بند نہیں ہو رہی. آج کیٹیگوریکلی ہم نے اناؤنس بھی کیا ہے کوئی موبائل فون سروس بند نہیں ہو رہی. اور یہ جو امپریشن دینے کی, یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کون سی سروس ہے. مجھے یہ بتائیے نا, ابھی جو عامر سہیل صاحب نے فرمایا یہ تامل ناڈو کے ساتھ جو سری لنکن فائٹ تھا نا, وہ یہ والا فائٹ نہیں تھا جو ہم لڑ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر, اور نہ وہ اس گریوٹی کا تھا جو ہمیں فیس کرنا پڑا ہے. اچھا, مجھے آپ نہ بتائیں ہسٹری, چلیں مجھے نہ بتائیں, لیکن اس کے ڈائنامکس میں نے چوہدری صاحب مجھے بات کرنے دیں برائے مہربانی. سو اب میری گزارش یہ ہے کہ اگر پاکستان کو عراق اور شام بلڈ کر کے آپ کا فائدہ ہوتا ہے, سو بسم اللہ کریں. دوسری بات آپ یہ کریں 8 کھلاڑی, بات 8 کھلاڑیوں کی نہیں ہے بلال بھائی, بات ہے پاکستان سپر لیگ کی جس کے ساتھ پاکستان کا نام جڑا ہے.
اگر پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی ان کرکٹرز کی جو ویسے تو کرکٹر ہیں, جن کو بنایا, جن کا نام پاکستان کی وجہ سے ہے, وہ کرکٹ کے دشمن ہو جائیں, وہ کہیں کہ ہاں آپ کہتے ہیں کرکٹ آنا چاہیے واپس, انٹرنیشنل کرکٹ آنی چاہیے, اور ایک سٹیپ بھی آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک میچ جو نہیں کرا سکتے, تو پھر وہاں پہ باقی آپ کسی کو کیا اور کسی کو کیا کہیں گے؟ آپ پاکستان کی کاسٹ نہیں ہونی چاہیے. اے پی ایس ہوا تھا, اے پی ایس بند نہیں ہوا. آپ جب 126 دن کا دھرنا دیں, 126 دن کا دھرنا دیں, آپ لاک ڈاؤن پاکستان کو کرنے کی بات کریں, تب سب ٹھیک ہے. مجھے بات کرنے دیں نا, اونچا بولنے سے نہیں. میں نے آپ کی بات سن لی, میں نے بات سن لی. آپ کی آواز برداشت نہیں ہوتی. if they can create a demeanor. مرضی آپ کی. میری گزارش اس میں یہ ہے کہ میں نے سب کی باتیں حوصلے سے سنی نا, ذرا سب لوگ حوصلے سے بات سن لینا آرام سے. اچھا چلیں آپ مجھے نہ بتائیں نا, آپ نے اپنی بات کر لی نا. میری بلال بھائی میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی, میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی, میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. میری گزارش آپ سے یہ ہے, اور یہ صرف ان تماشائیوں کی بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں دیکھا جانا ہے یہ میچ. یہ اس میچ میں بات ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر. بہت سارے لوگ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ فیل ہو جائے اور ان کو بات کرنے کا موقع ملے. پھر آپ ٹھیک ہے اپنی لائن چوز کر لیں, آپ نے لائن کے کس طرف کھڑے ہونا ہے. آپ کی انٹرنیشنل بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, آپ کے ایمبیسڈرز آ رہے ہیں, بہت ایک یہ امپیکٹ اور امپریشن دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کے لیے نہیں ہے, لوگوں کے لیے بھی ہے بلال بھی. اس بات کو آپ ایسے ٹویسٹ دے لیں, آپ کی مرضی ہے, لیکن مہمان ہیں کچھ جن کو ہم, جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, اور اس کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چند واقعات سے پاکستان ان سیف ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. پاکستان ان سیف نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو جو دل چاہتا ہے آپ کریں, آپ جس طرح مرضی لائن کے کھڑے ہو جائیں. جو لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہیں, وہ ٹھیک ہیں. جو نہیں ہونا چاہتے ان کی مرضی. میں ایک زبیر بھائی سے ایک کمنٹ لے لوں. زبیر بھائی, اگر خدا نہ خواستہ لوگوں کو جو تکلیف ہوگی یا ہو رہی ہے, یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, تو اس کا اجر اور ثواب جو ہے یہ مجھے آپ کو ہونا ہے یا حکومت کو ہونا ہے؟ اجر و ثواب تو نہیں, وبال اور گناہ اور خسارہ ہونا ہے. البتہ ایک بات ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنی چاہیے, عافیت مانگنی چاہیے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم تو ہر لمحے امن اور سلامتی رہنے کے لیے دعا گو ہیں. بڑی مہربانی. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی فرمائی ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں بڑی وسعت ہے. وہ فرما رہی تھی کہ مذہب کو بیچ میں نہیں ڈالنا چاہیے. دیکھیں مذہب جو ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن حبشی بچوں سے فرمایا, اے حبشی بچوں کھیلتے رہو تاکہ یہود و نصارہ کو پتہ چلے کہ ہمارے دین میں بہت وسعت ہے. بڑی اچھی بات کی, بہت شکریہ آپ کا. حضرت آپ کو پھر لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا, پھر ذاتی گراجہ انوائٹ یا نہ انوائٹ کی بات نہیں ہے. آپ ایک لیجنڈ ہے. نہیں دیکھیں, یہ جو پورا آئیڈیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا, ایک ضدی بچے نے, دیکھیں آپ کا کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے آپ کا. دیکھیں آپ نے یہ پی ایس ایل فائنل کروانے کے بعد نہ آپ نے کسی سے ایشورنس لی, آپ نے پاکستان کو امبیرس کروایا. جو لوگ آپ نے پہلے کھلائے ہوئے تھے, آپ نے کہا تھا کہ پی ایس ایل کا فائنل ہوگا اور سارے آئیں گے, ایوری بڈی ریفیوزڈ. ٹھیک ہے, جو ٹاپ کلاس کرکٹرز تھے دے ریفیوزڈ. اب جو اپنی ٹیموں میں چوتھی ٹیم میں نہیں آتے وہ آئیں گے. واٹ پاسبلی یو گوئنگ ٹو اچیو آؤٹ آف دیٹ. اور دوسری چیز, پہلا پی ایس ایل 4 کروڑ کمایا, ٹھیک ہے جی, آپ 17 کروڑ کی انہوں نے کلیم کیا, ٹکٹس بکے ہیں. اگر پاکستان میں ہوتا, آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو کتنا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے بیسکلی. مجھے ایک بات کا جواب دیجئے, جو لوگ لیجنڈ ہیں جن کے ناموں پہ باکسز بنے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو تو مثال کے طور پہ جوید میاں جو ہے, ان لوگوں کو تو انویٹیشن گیا نہیں ہے, جن کے لوگوں کے باکسز میں لوگوں نے بیٹھنا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ چند بابوں کی ذاتی جنگ ہے جس میں 20 جمع 1 20 ہو رہے ہیں, دبئی میں 1 ہونا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نجم سیٹھی کو ضدی بچہ کہتا ہوں. کمپرومائزڈ ہے نا. اگر 3 ورلڈ کپ ہارنے کے بعد اور اتنے بلنڈرز مارنے کے بعد وہ آج بھی کرکٹ بورڈ میں شامل ہے, تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی اسکیلیٹن تو ہے. یہ تو پروف کر رہے ہیں خود, اور پھر یہ کہتے ہیں دوسرے خلاف ہیں. بھائی آپ میرٹ کے اوپر کوئی کام ہی نہیں کرتے. آپ جواب دینا چاہتے ہیں؟ جی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ مجھے کوئی آلٹرنیٹ بتا دیں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ فنومینا کیا ہے. 20 کے 20 میچ باہر ہو گئے, ایک یہاں ہونا چاہیے, سارے یہاں ہونے چاہیے. ایک میچ ہو رہا ہے تو آپ کا یہ ہیوئنگ رہا ہے. اگر پتہ نہیں 20 ہوتا تو نہ کراتے نا. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر انسان کے بنیادی حقوق سب سے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. یہ سارے بنیادی حقوق لوگوں کے تلف کیے ہیں, کھانے کے, پینے کے, چلنے کے, پھرنے کے, پڑھنے کے, لکھنے کے. اس کی کاسٹ کے اوپر آپ وہ فیسٹیوٹی کرنا چاہتے ہیں جو کرفیو کے اندر ہوتی ہے. مجھے یہ سمجھ, یعنی یہ دعویٰ ان کا نا جی یہ کہ فیسٹیول ہے, یہ کس طرح کا فیسٹیول؟ بہت شکریہ زبیر بھائی, آپ کا بھی بہت شکریہ. میری درخواست یہ ہے کہ جب پاکستان کسی جگہ پہ کھڑا ہو تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. جب ایک فوجی شہید ہوتا ہے, جو کہ آج پہلا وہ ایک ہمارا بچہ 22 سال کا لیفٹیننٹ جو ہے وہ شہید ہوا,
ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم اس کے خاندان کے ساتھ ہیں. پاکستان صحیح ہے یا غلط ہے, حکومت صحیح کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے, مجھے اس سے کوئی تذکر نہیں ہے. پاکستان اگر اکٹھا ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اکٹھے ہونا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو خیریت سے گزارے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.